नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने आपको अहले बैत की सखावत के बारे में बताना है। एक बार ऐसे हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के घर कोई मेहमान आया, तो घर में उसको खाना देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। मेहमान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहने लगे, फ़ातिमा अब क्या करें, मेहमान की मेहमान नवाजी कैसे करें? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी एक चादर निकाली और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को दी। कहने लगी, ये बेच आएँ और जो पैसे मिलेंगे उसके जौ ले आएँ, मैं रोटी बना लूँगी। मदीना में एक यहूदी था, शमऊन उसका नाम था। शमऊन यहूदी की बहुत बड़ी दुकान थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वो चादर शमऊन यहूदी की दुकान पे ले गए और कहने लगे, ये चादर ले लो, जितने पैसे बनेंगे उसके बदले जौ दे दो। शमऊन कहने लगा, क्या हुआ अली, ऐसे हालात आ गए हैं कि चादरें बेच बेच के अनाज खरीद रहे हो? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, असल में घर मेहमान बैठा है तो मेहमान नवाजी करनी है, उसको खाना देना है, इसलिए मजबूरी बन गई। आप ये ले लो और जौ दे दो। शमऊन ने हाथ बांधे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के सामने और कहने लगा कि जौ तो बाद में दूंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए। हज़रत अली ने पूछा, वो क्यों? कहने लगा, मैं यहूदी हूँ और तौरात का जानने वाला हूँ। कहने लगा कि मैंने अपनी तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी के घर वालों की ये पहली निशानी होगी कि खुद भूखे रहेंगे, दूसरों को खाना खिलाया करेंगे। कहने लगे, आज ये बीवी फ़ातिमा ज़हरा की चादर देख के, आपका ये जज्बा देख के मुझे पता चल गया है, आप भी सच्चे हैं और आपके नबी भी सच्चे हैं, इसलिए अभी फ़ैसला कर लिया कि मैंने कलमा पढ़ना है। इसी तरह एक बार ऐसे हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू किसी सफ़र से वापस आए और ऊँटों की कतार अभी वैसे ही खड़ी थी, ना ऊँट अभी बैठे हैं, आप भी अभी सफ़र से आए हैं, अभी अपने घर तक पहुँचे ही हैं। तो आपका एक ग़ुलाम आया और कहने लगा कि फ़कीर खाना मांग रहा है। हज़रत अली कहने लगे कि एक ऊँट के ऊपर खाना पड़ा है, वो दे दो। कहने लगे, 70 ऊँटों की कतारें हैं, खाना तो उसके ऊपर ही है, अभी वो तो उतारा ही नहीं सामान। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहने लगे, कोई बात नहीं, खाना उतारने को रहने दो, खाना भी दे दो, वो ऊँट भी दे दो। कहने लगे कि जो ऊँट है वो तो सारे ऊँटों के दरमियान में खड़ा है, कैसे मैं उसको वहाँ से निकालूँ? 70 ऊँट हैं और दरमियान में करके वो ऊँट खड़ा है जिसके ऊपर खाना है, कैसे मैं उसको बाहर निकालूँ और फिर दूँ? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहने लगे, 70 के 70 ऊँट भी दे दो। वो जिसने एक टाइम का खाना मांगा था उसको खाना भी दिया, 70 ऊँट भी दे दिए। और ग़ुलाम ने कहा, उसको दूर से कह दिया फ़कीर को कि 70 के 70 ऊँट ले जाओ, और ख़ुद पीछे होके खड़ा हो गया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू पूछने लगे, आपको क्या हुआ, आप पीछे होके क्यों खड़े हो गए? कहने लगे, आपकी सखावत देख के डर लगने लगा कि उसने एक टाइम का खाना मांगा था, आपने पहले कह दिया कि एक ऊँट दे दो, आपने फिर कह दिया कि 70 के 70 ऊँट दे दो, और आपकी सखावत इतनी है, कहीं ये ना कह दें कि तू भी साथ ही चला जा और जा के तू इस फ़कीर की खिदमत करना और खाना इसके घर तक पहुंचाओ और वहीं पे इसके पास ही रहा करना। कहने लगे, आपकी सखावत से डरा हूँ, इसलिए पीछे हो गया हूँ। इसीलिए फिर अल्लाह ने इनको शान ऐसी दी कि एक बार ऐसे हुआ, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनको बुखार हो रहा था। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बड़ी परेशान थी, कहने लगी, या अल्लाह, मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं 3 दिन के रोज़े रखूँगी, तो मेरे बेटों को सेहत अता फरमा। इमाम हसन और हुसैन कहने लगे, हम भी रोज़ा रखेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कहने लग गए, मैं भी रोज़ा रखूँगा। फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों को सेहत अता फरमाई, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रोज़ा रखा, आपके बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ था और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने भी रोज़ा रखा हुआ था।
جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم آیا، دسترخوان سجایا ہے، کھانا دسترخوان پہ رکھا ہے، تو باہر دستک دی کسی نے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا میں ایک مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا دیجئے۔ کھانا اتنا ہی تھا کہ یا تو فقیر کو دے دیا جاتا یا تھوڑا تھوڑا یہ سارے گھر والے کھا لیتے۔ تو انہوں نے، کیونکہ سید گھرانہ تھا، اہل بیت تھے، انہوں نے وہ کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا اور خود پانی پیا اور کھجوریں کھائیں اور بس روزہ کھول لیا۔ 3 روزے رکھنے تھے، ایک روزہ ایسے گزرا ہے، اگلا روزہ کھولنے کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور کہنے لگے کہ میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ کھانا پھر اتنا ہی تھا کہ یا تو اس یتیم کو دیا جاتا یا گھر والے مل کے کھا لیتے، تو وہ کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر دسترخوان سجایا ہے، دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، پھر دستک ہو گئی اور کہنے لگا کہ میں قیدی ہوں اور میں کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ سخی گھرانہ، یہ تیسرا دن تھا جب یہ پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ کھانا اٹھا کے دوبارہ پھر اس قیدی کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہنے لگے کہ 3 دن کیسے گزارے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے منت مانی تھی اور ان کی بات سن کے میں نے اور حسن حسین نے بھی منت مان لی۔ 3 دن سے روزہ کھولنے لگتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک دن مسکین آیا، ایک دن ایک یتیم آیا اور ایک دن ایک قیدی آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو تینوں دن آتا رہا ہے وہ تو آپ کی آزمائش تھی، نہ وہ مسکین اور یتیم تھا نہ قیدی تھا، بلکہ وہ تو جبریل تھے جو انسانی شکل میں آتے تھے اور اللہ کے حکم سے آیا کرتے تھے۔ وہ آپ پر آزمائش تھی۔ کہنے لگے تم لوگ ادھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہے اور ادھر میرے اوپر قرآن اتر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان کی ہے کہ آپ کے گھر والے تو ایسی شان والے ہیں کہ وہ یأکلون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے میری محبت میں کھانا دے دیا، ایک دن مسکین کو دیا، ایک دن کسی یتیم کو دیا اور ایک دن ایک قیدی کو دیا۔ جبریل علیہ السلام جو ہیں تمام انبیاء کی طرف آئے ایمان کی حالت میں اور ان کو دیکھا ہے۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا صحابی ہیں یہ جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ پیغام لے کے آتے ہیں۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کے در پہ جاتے ہیں تو کبھی مسکین بن کے گئے، کبھی یتیم بن کے گئے اور کبھی قیدی بن کے گئے۔ جبریل نے اپنی ذات کھو دی اور مسکین، غریب اور یتیم بن کے فاطمہ زہرا کے در پہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ شان عطا فرمائی اور اس گھرانے کی جو سخاوت تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور حسین، جن کے اصل نام شبر اور شبیر تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پہلے حسن کا نام رکھ لیا تھا، جب امام حسین پیدا ہوئے تو کہنے لگیں کہ حسن کا نام بھی آپ نے رکھا تھا، حسین کا بھی آپ نے ہی رکھنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کا نام شبر اور شبیر رکھنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں یہ کیسا نام ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبر اور شبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کے بھی نام تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، ان کے نام بھی شبر اور شبیر تھے۔ تو کہنے لگے مجھے بھی یہ نام بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے اپنے دونوں نواسوں کے نام شبر اور شبیر رکھنے ہیں۔ شبر اور شبیر کیونکہ عبرانی زبان کے لفظ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبر اور شبیر کے ہم میننگ اگر عربی لفظ لیتے ہیں تو وہ حسن اور حسین بنتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عبرانی میں آپ کے نام امام حسن کا نام شبر تھا اور امام حسین کا نام شبیر تھا، اور عربی میں آپ کے نام حسن اور حسین رکھے گئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں کے بارے میں یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک بار مکہ مکرمہ میں حج کی نیت سے گئے تھے۔
واپسی پر آپ کو بھوک لگی اور آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ایک بڑھیا سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ اس بوڑھی عورت نے دونوں اماموں کو دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ آدھا امام حسن نے پیا اور آدھا امام حسین نے پیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب امام حسن مدینہ کی گلی میں پھر رہے تھے، آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ امام حسن ان کو لے آئے اپنے گھر اور آ کے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے گھر رہنا ہے، ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کافی دن ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد ان کو 1000 بکریاں اور 3000 درہم دے کے رخصت کیا اور کہنے لگے آپ کو میری طرف سے اجازت ہے جانے کی، لیکن آپ نے اپنے گھر نہیں جانا بلکہ حسین کے گھر جانا ہے، کیونکہ امام حسین نے بھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کافی دن وہ بوڑھی عورت امام حسین کے گھر رہی۔ امام حسین نے بھی 1000 بکری اور 3000 درہم ان کو دیے اور کہنے لگے میرا ارادہ تھا میں آپ کو زیادہ دوں، لیکن کیونکہ حسن بھائی نے آپ کو اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی آپ کو اتنا ہی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بڑے بھائی کے دل میں نہ آئے کہ حسین چھوٹے تھے پھر بھی مجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون اور میری اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں اور مجھے اس طریقے سے اتنی نوازشیں کر کے کیوں رخصت کیا جا رہا ہے؟ امام حسن حسین دونوں نے بتایا کہ آپ کو بھول گیا ہوگا، ہمیں یاد ہے جب ہم حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے تھے، راستے میں آپ سے ہم نے دودھ پیا تھا۔ آدھا پیالہ حسن نے پیا، آدھا پیالہ حسین نے پیا، اور کہنے لگے کہ اسی وجہ سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ ساری نوازشیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین جو کہ امام حسین کے بیٹے تھے، جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو جب مختار سقفی قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کر رہا تھا، اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ ایک جو کافر تھا وہ امام زین العابدین کے گھر میں چھپ گیا۔ امام زین العابدین نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا، اس کو پناہ دی اور اگلے دن اس کو رخصت کیا۔ جاتے ہوئے وہ کہنے لگا اے امام، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کربلا میں موجود تھے تو جنہوں نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی ہے ان میں بھی شامل تھا۔ امام زین العابدین کہنے لگے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن میرے گھر کا ماحول ایسا ہے، مجھے تربیت ایسی دی گئی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے پناہ مانگی تو مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں تجھے پناہ دوں، اس لیے میں نے تمہیں پناہ دی۔ جب تمہیں پناہ دے دی ہے تو پھر اس لیے میں نے تمہاری خدمت بھی کی اور تیری جان کو امان دی، اور اب تم رخصت ہو جاؤ، مختار سقفی خود ہی تمہارے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے گا۔ اسی طرح ایک شخص تھے جن کا نام صفوان بن امیہ تھے۔ صفوان بن امیہ نے دیکھا کہ مال غنیمت میں غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10,000 بکریاں ان کے حصے میں آئیں۔ صفوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی، امیرت دیکھنی ہے تو آپ کی دیکھی جائے۔ بیٹھے بٹھائے 10,000 بکریوں کے مالک بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صفوان، میری امیرت یہ نہیں ہے کہ 10,000 بکریاں میری ہیں، میری امیرت یہ ہے، میری سخاوت یہ ہے کہ میں ساری کی ساری تجھے دیتا ہوں، جا اپنے گھر لے جا۔ صفوان نے کہا سچ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 بکریاں میں لے جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بکریاں لے جائیں، میں نے آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیں۔ صفوان نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر وہ بکریاں لے کے گیا اور جا کے اپنے قبیلے سے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ تم بھی جاؤ، جا کے اسلام قبول کر لو، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ غریبی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صفوان بن امیہ کے الفاظ تھے میرے نبی کے بارے میں، کہتا ہے کہ وہ اتنا کچھ عطا کرتے ہیں کہ غریبی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب وہ خیرات دینے سر کوئے گدا آئے، جب وہ خیرات دینے سر کوئے گدا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ کہ وہ در ایسا ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہے مالک کے لیے، دعا کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ عطا بھی کرتی ہے اور اپنے منگتے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت نے سخاوت کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا، اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔